बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसार। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इंतखाबात 2024 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि IMF को खत लिखने और अमरीका के मुअव्विन वजीर खारजा बराए जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर डोनाल्ड लू के बयान से तहरीक इंसाफ ने क्या हासिल किया। तहरीक इंसाफ ने अमरीका और IMF से क्यों तवक्कुआत वाबस्ता की हुई थी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम विफाक में इत्तेहादी हुकूमत के मौशी, सिक्योरिटी और सियासी चैलेंजेस पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि सियासी इस्तेहकाम की अदम मौजूदगी में मौशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से किस तरह निबर्दाज़मा हुआ जा सकेगा। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे गज़ा में खुराक की बंदिश और कहत से मुतवक्के अमवात में एक खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान होने वाले इक़दामात को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि विफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और के हुकूमत के दरमियान बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास हुआ, जिसमें विफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला और अस्करी क़यादत भी शरीक हुई। इजलास से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म का कहना था कि मौशी बहरान से अकेले नहीं निमट सकता। चारों सूबों के वज़राए आला अपनी अना और इख्तलाफात खत्म करें और मिलकर मुल्क बनाएं। इजलास के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चारों वज़राए आला की ग्रुप फोटो भी जारी की गई, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान की विफाकी और सूबाई हुकूमतें मुल्की मसाइल को लेकर इकट्ठे चलने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की जानिब से आज भी अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए रियासती मामलात में रखना डालने की कोशिश की जा रही है। चाहे IMF को खत लिखने का मामला हो या अमरीका में साइफर को लेकर अमरीका के मुअव्विन वजीर खारजा बराए जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर डोनाल्ड लू का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की अमूर खारजा कमेटी में बयान हो। हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इंतखाबात 2024 को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के कौमी मुफादात को ठेस पहुंचाई जाए। डोनाल्ड लू की ब्रीफिंग के दौरान साइफर बयानिए को एक बार फिर झूठ करार दे दिया गया। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने की साजिश के इल्जाम के बाद 2 बरस के दौरान अहलिया और मुझे कत्ल की धमकियां मिली। इससे मेरा या किसी अमरीकी का कोई ताल्लुक नहीं। लीक शुदा केबल और मुझ पर लगाया गया इल्जाम दुरुस्त नहीं है। अमरीका पाकिस्तान में इलेक्शन में दखलंदाजी का कायल नहीं। अमरीकी नायब वजीर खारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि डोनाल्ड लू अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं। साबिक सफीर असद मजीद के बयान को दोबारा रिकॉर्ड करने का मुतालबा भी किया। उनका कहना था कि साबिक सफीर को डोनाल्ड लू के बयान पर अपना मौक़िफ़ देना चाहिए था। तहरीक इंसाफ की बानी कायद ने बैरिस्टर सैफ के जरिए अमरीका से पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में मुदाखलत की दरख्वास्त भी की थी। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की तरफ से अमरीका में IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज भी किया गया, जिससे तहरीक इंसाफ ने लाताल्लुकी का इजहार भी किया, मगर तहरीक इंसाफ की सुनी न गई। ना अमरीका और ना IMF ने किसी किस्म का रद्द-ए-अमल दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अंदर की सियासत की बात की जाए तो वो भी धड़ेबंदी का शिकार हो चुकी है। पार्टी के अंदर महाजराई, पावर पॉलिटिक्स, बेइंतजामी और फैसला साजी का फुकाया जाता है, जो जमात को कमजोर करने का बाइस बन रहा है। पार्टी के अंदर सियासतदानों और वकला के धड़े अलग अलग हो चुके हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि तहरीक इंसाफ के कायदीन ने साइफर IMF को खत लिखने से क्या हासिल किया। अमरीकी नायब वजीर खारजा के बयान ने तहरीक इंसाफ के बयानिए को किस तरह मुतासिर किया है। और इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो IMF को लिखा गया ख़त है, उस पर भी हमने देखा है कि कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला, या IMF के दफ्तर के बाहर जो एहतजाज हुआ है, गो क्या आप लोग कहते हैं कि वो हमारे लोग नहीं थे या पार्टी सपोर्टर्स नहीं थे, या अपने कहने पे चलें सपोर्टर्स ने कर लिया, हमारी तरफ से कोई फॉर्मल प्लानिंग नहीं की गई थी। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद और डोनाल्ड लू का जो साइफर पे मामले पे बयान आ गया है, आपको लगता है कि PTI का जो नैरेटिव एक बना इतने अरसे में, उसको नुकसान पहुंचा है, उसको धचका लगा है? बिस्मिल्लाह, जो हमने लेटर इशू किया था उनको, दैट वाज जस्ट टू रिमाइंड देम कि आपने ही हमें कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और
جو منتخب جو حکومت ہوگی جن کے مینڈیٹ ہوگا ان کو دیں گے, تو اس کا تو مینڈیٹ نہیں ہے. تو ہم نے ان کو صرف یہ بات بتائی ہے, اور اس کی تصدیق ڈونلڈ لو نے بھی کر دی ہے کہ یہ منتخب لوگ نہیں ہے, دھاندلی ہوئی ہے, اور انہوں نے بتا دیا کہ 50% سے زیادہ جگہوں پہ ان کو بھی, ان کے لوگوں کو بھی اجازت نہیں تھی, اینڈ سو آن ایوری تھنگ دیٹ وی ور سیئنگ. ڈونلڈ لو نے اس کو ایکچولی تصدیق کر دی ہے, اور وہ سارے ادارے چاہے وہ انٹرنیشنل تھے چاہے وہ نیشنل تھے جن لوگوں نے اپنے تحفظات شو کیے الیکشنز کے بارے میں, اور آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ایون الیکشن کمیشنر نے یہ ایڈمٹ کیا ہے جاوید چودھری صاحب کے انٹرویو میں کہ ان کے اور عمران خان کے درمیان میں ایک سیویئر قسم کے اختلافات ہیں, اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ایک قسم کی دشمنی کے انہوں نے لیول تک لے کر گئے ہوئے, اور دیٹ شوز ہز بائسنس. اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس پہ میرے خیال میں ان کے اوپر تو ایک ڈائریکٹ ان کے اوپر ایک آتا ہے کہ ہی واز پرسنلی انوالوڈ ان آل دیز تھنگس. ٹھیک ہے, ایک چیز. اب بات دوسری چیز جو آپ نے کہا ہے کہ ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ جی یہ ساری چیزیں غلط ہے اور ان کے وہ ہے. دیکھیں ڈونلڈ لو نے ایک تو اپنے الفاظ کی ہیرا پھیری کی ہے, دوسری میں دیکھیں میں ان لوگوں کی بات کیوں مانوں جنہوں نے پوری دنیا کو کہا تھا کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے, اور اگر ہم لوگ عراق کے اوپر اٹیک نہ کیا تو عراق ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے ساتھ دنیا کو تباہ کر دے گا. ٹھیک ہے, اور وہ لوگ انڈر اوتھ کہتے رہے ہیں, یہ وہ لوگ سارے کانگریشنل ہیئرنگز اور دنیا کو اور ہر جگہ پہ کانگریس کو ہر جگہ پہ یہ کہتے رہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی 10 12 13 سال بعد انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ سب کچھ جھوٹ تھا. I agree with you ڈاکٹر صاحب, لیکن having said that آپ کے بہت سارے لوگ جو ہیں پھر براہ راست انہی لوگوں سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں الیکشنز کے بعد کہ دیکھیے یہ ہو گیا ہے, اسٹیٹمنٹ دیجئے. پھر خان صاحب کا خود کا بیان آیا کہ امریکہ کو چاہیے کہ اس معاملے کو دیکھے, تو پھر اسی امریکہ سے مدد کیوں مانگی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس طرح ہے, لیٹ می ریفریز اٹ. ہم امریکہ سے مدد نہیں مانگ رہے, لیکن امریکہ جو اپنے آپ کو جب کہتا ہے کہ ایک ڈیموکریسی کے چیمپئن کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں پہ فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے, اور وہ کہتا ہے کہ ایک منتخب حکومت, اور یہ یاد رکھیے کہ یہ انہی کے بڑوں کی ہے. اگر آپ ابراہم لنکن کی بات کر لیں, انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ الیکشنز جو ہونا چاہیے وہ فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے, اور اس میں جو حصہ لینا چاہتے ہیں ان کو روکنا نہیں چاہیے. اور جس طریقے سے یہ الیکشنز ہوئے اس میں نہ صرف روکا گیا ہے, الیکشنز والے دن جس طریقے سے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا, جسے اور آپ نے دیکھا ہوا ابھی سپریم کورٹ نے بھی جس طریقے سے اس کے اوپر اپنی وہ جو باتیں کہی ہیں, انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ الیکشن تو بیسیکلی انہوں نے کہہ دیا دس واز اے فارس الیکشن. سو اگر ہم ان چیزوں کو سامنے کریں تو ہم نے امریکہ کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اپنا ورڈکٹ دیں کہ بھئی یہ کس قسم کے الیکشنز ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا ہماری مدد کریں, ہم نے کہا آپ اس الیکشنز کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں آپ بتاؤ, کیونکہ آپ ہی ان لوگوں کو لے کر آئے تھے, آپ ہی ان سب لوگوں کو, یا اگر لے کر نہیں آئے تھے تو چلو آپ ان کو بیک تو کر رہے تھے, تو آپ سب کچھ کرو, تو اب آپ اپنا ورڈکٹ بتا دو. انہوں نے اپنا ورڈکٹ بتا دیا کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, مینڈیٹ چور ہیں, اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے ہر لحاظ سے اب اچھا ایک تو ان لوگوں نے الیکشن والے دن چوری کی ہے, الیکشن سے پہلے انہوں نے جتنے ہرڈلز کر سکتے تھے وہ کیا ہے, پھر الیکشن والے دن ان لوگوں نے چوری کیا ہے, پھر اب اس کے بعد الیکشن کے بعد یہ یاد رکھیں فارم 45 کے بعد جب کوئی آدمی اپنا اوتھ لے لیتا ہے, فارم 49 کے بعد ہوتا ہے, فارم 49 کے بعد جب اوتھ لے لیتا ہے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن ری کاؤنٹنگ کر نہیں سکتا, وہ اس کے اختیار نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ ٹوٹل بائس لگا ہوا ہے, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس ملک میں ہم کس طریقے سے الیکشنز کو کس طریقے سے کنڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا پریسیڈنٹس بنا رہے ہیں فیوچر کے لیے. ایک تو ڈاکٹر صاحب الیکشنز کی بات ہے, ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں دیکھا ہے کہ ہمیشہ ہی ریگنگ کا الزام لگتا آیا ہے, کوئی بھی کہیں پہ بھی ایسا ایک الیکشن نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ ہاں یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز تھے. زیادہ یا کم ریگنگ اس پہ بحث ہو سکتی ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن جب یہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے یہ کہتی ہے کہ ہم سے پہلے بھی IMF کا پروگرام چل رہا تھا, خان صاحب کے دور میں, پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 16 مہینے کے لیے ہم آئے, اس کو ہم نے کنٹینیو رکھا. کیوں؟ کیونکہ یہ ملک کے لیے ناگزیر تھا. دس واز انیویٹیبل فار دا کنٹری, اکانومی کی کنڈیشن ایسی تھی. اب بھی IMF کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں اس اکانومی کو چلانے کا. تو IMF کو جو خط لکھا گیا, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک سیاسی جماعت یا PMLN یا پیپلز پارٹی یا کسی اور کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, وہ تو پھر ملک کے ریاستی امور میں رکھنا ڈالا گیا؟
میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ ان 18 مہینوں میں ان لوگوں نے کیا کیا جاتے جاتے. آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے یہ جو اشتہاروں کی مد میں کتنے انہوں نے کوئی کتنے ارب ڈالے تھے. اچھا, جانے سے پہلے انہوں نے کتنے جو ایم این ایز تھے ان کو کتنے ارب, ہر ایک کو 1-1 ارب روپے کا وہ دے دیا تھا. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اب آپ یہ یاد رکھیں, آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہوتا ہے نا وہ 5 سے 6 سال کے لیے ہوتا ہے. اچھا, اس میں پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً $6.5 ارب کی لیا تھا یا $6 ارب تھے, رائٹ. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ 3.5 پونے 4 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے صرف 3 ارب روپے استعمال کیے تھے, باقی کے انہوں نے نہیں استعمال کیے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم سارا استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم کوشش کر رہے تھے کہ کم سے کم استعمال کرے اور اس کو کرے. ان لوگوں نے آ کے اس کے اوپر تھوڑا سارا ستیہ ناش کر دیا. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ لوگ جب کہتے ہیں نا کہ سارا خراب تھا, اتنے جھوٹے ہیں, اتنے بے ایمان ہیں, اتنے دغے باز ہیں. آپ یہ دیکھیں, یہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ 6 جی ڈی پی پہ چھوڑ کر گئے تھے, حالانکہ یہ 5.97 یا 5.87 کے اوپر تھے. پاکستان تحریک انصاف نے 2 دفعہ متواتر 6 جی ڈی پی کے قریب ٹچ کیا یا اس کو کراس کیا ہے. اگر ہم 6.1 جی ڈی پی چھوڑ کر جاتے ہیں 2022 میں, اگر ہمارے سارے پیرامیٹرز پوزیٹیو کی طرف ہیں, ہماری ایکسپورٹ میکسیمم ہے, ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری میکسیمم ان 27 ایئرز, ہماری لارج انڈسٹری, ہماری فورن ریمیٹنس, ہر چیز میکسیمم ہے, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے؟ اس سے 1.5 مہینہ پہلے فروری میں پاکستان کو $1.25 ارب ملا تھا. ہاؤ کین دے سے پاکستان بری حالت میں؟ چلیں ٹھیک ہے, لیکن اس وقت چلیں یوں کہہ لیں کہ 16 مہینے ان کی پرفارمنس کے بعد پاکستان بری حالت میں آ گیا, تو اب آئی ایم ایف کی ضرورت ہے. ایک اور معاہدے کا بھی وزیر اعظم بات کریں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک اور اگریمنٹ کرنا پڑ جائے اگلے 2-3 سال کے لیے. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگر آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا, اب تو اس کا خیر جواب نہیں ملا, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اس طریقے کی چیزیں اب کام نہیں کریں گی آگے؟ دیکھیں, اس میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. اگر آپ کسی چور کے ہاتھ میں پیسے دیں گے, فرض کریں میں نے آپ کے ساتھ بے ایمانی کی ہو اور آپ کا دوست میرے ساتھ لین دین کرو, آپ اپنے دوست کو کیا کہو گے؟ ٹھیک ہے, کیا کہو گے؟ ٹھیک ہے, وارن کریں گے نا کہ مت کریں. دیکھیں, اٹ از ناٹ پاکستان. بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں, یہ پاکستان کی مدد ہے کہ ان چوروں کے ہاتھوں میں پیسے مت دو. لیکن پاکستان کے پاس پیسے ہی نہیں آئیں گے تو پھر معاملہ آگے کیسے چلے گا؟ کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں اکانومی نہیں چل پائے گی آئی ایم ایف نے پیسے نہ دیے تو. یہ پیسے پاکستان میں آئیں گے لیکن پاکستان کے لیے استعمال نہیں ہوں گے, یہ لوگ اپنے لیے استعمال کریں گے. یہ 2-1 آدھ فلیٹ ہو سکتے اور خرید لیں, ہو سکتے ہیں اس میں کہتے ہیں فرانس میں کوئی اور جگہ خرید لیں, کوئی اور مینشن خرید لیں. ان لوگوں کی آپ ہسٹری دیکھیں, آج تک ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے ان کا کہ بھائی میں اگر کسی چھابڑی والے کے نام پہ پیسے ٹرانسفر کر دوں تو آپ کو اس سے کیا ہے. مطلب وہ اوپنلی کہہ رہا ہے کہ منی لانڈرنگ جائز ہے. دوسرا بندہ کہتا ہے, اس کے اوپر جب کیس آنے شروع ہو گئے تو ان لوگوں نے ملا کے کیس ہی ختم کروا دیا. دیکھیں, ان لوگوں کے آپ دیکھیں سارے کیسز, اگر قرضے معاف ہوئے ان لوگوں کے پاس, ساری بڑی شوگر مل ان لوگوں کی, ان کو کہنا کہ فری میں جو ان کی کاسٹ ہے اس کاسٹ پہ لوگوں کو. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے, ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ ابھی آئی ایم ایف پیسے دے دیتا ہے, جو اگلے مہینے لگ ایسے رہا ہے کہ پہلی قسط $1 ارب کی صورت میں مل بھی رہی ہے, تو یہ پیسے بھی آ جاتے ہیں. یہ حکومت اب اچھا برا کیا کرتے ہیں پیسے کے ساتھ وہ عوام جج کرے گی اور دیکھیں گے کہ ملک کے حالات کہاں چھوڑ کے جاتے ہیں یہ. لیکن آپ لوگ کیسے پھر معاملات لے کر چلیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف ایک توانا آواز تو ہے, ایک سٹرونگ اپوزیشن کے طور پہ آپ ان کے ساتھ معاملات کس طریقے سے آگے لے کر چلیں گے اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں؟ پیسے بھی آ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے, امریکہ والا معاملہ بھی دب جاتا ہے, ڈونلڈ لو کی طرف سے بھی کچھ نہیں ہوتا, مزید اس پہ انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, دین واٹ؟ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کی پریزنس ہے, ہر پارلیمنٹ کے اندر ہماری پریزنس ہے, ہم وہاں پہ اس میں کریں گے. اور خاص طور پہ ایز این اپوزیشن وہ ہے, وی ول بی ایبل ٹو ہیو اے سگنیفیکنٹ کیا کہہ سکتے ہیں وائس, جو اس میں ہوں گی یہ فائنانس کے اور جو مختلف قسم کی چیزیں ہوں گی, جہاں ڈیسیجن کمیٹیز ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, اپوزیشن سب کمیٹیز کا حصہ ہے.
ہاں بالکل پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے, اس میں موسٹ پروبلی وہ ہم ہیڈ کر رہے ہوں گے, تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوگا اور سگنیفیکنٹلی ہم کریں گے. ان کے پاس وہ تو نہیں ہوگا نا کہ اپنا وہ کیا ہے وہ بچہ جمہورہ بٹھا دیا اپوزیشن میں اور خود ادھر بیٹھ گئے اور وہ کر گئے, اب وہ چیز نہیں ہوگی. تو اب ان کو اس دفعہ بہت ساری چیزیں ایک دیکھ سمجھ کے کرنا پڑے گا. اور یہ یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نام جمہوریت کے لیتے ہیں لیکن سارے کام اینٹی جمہوریت کرتے ہیں. یہ اچھی بات آپ نے, کیونکہ ہم بھی کافی عرصے سے یہی موقف رکھتے ہیں کہ یہ باقی چیزوں سے ہٹ کے یا سڑکوں پہ حق ہے, لیکن زیادہ بہتر اپرچونٹی آپ لوگوں کے پاس اپوزیشن کرنے کی پارلیمنٹ ہے, اور پارلیمنٹ میں ان پہ اگر نظر رکھی جائے, وہاں پہ ایک واچ ڈاگ کا کردار ادا کیا جائے پاکستان تحریک انصاف جیسی اسٹرانگ اپوزیشن کے ساتھ, تو زیادہ بہتر ہوگا. سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. آج بھی پاکستان سیاسی, معاشی اور سیکیورٹی استحکام کی راہ دیکھ رہا ہے. وفاق میں حکومت سازی کا عمل مکمل ہونے کے بعد سب سے اہم چیلنجز کا اگر تذکرہ کیا جائے تو ہم واضح الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے لیے سب سے اہم چیلنج IMF کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھانا تھا. دوسرا اہم چیلنج پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال ہے جو مزید گھمبیر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. جبکہ تیسرا اہم چیلنج پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی فضا میں کمی پیدا کرنا ہے. پاکستان کی معاشی صورتحال IMF کے ساتھ معاہدہ اور اس کے بعد ہونے والی معاشی ریفارمز کے ساتھ براہ راست وابستہ ہے. اس سلسلے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ مکمل ہو چکا ہے. امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو اگلے ماہ $1 ارب سے زائد کی قسط مل جائے گی. وزیراعظم شہباز شریف نے مستقل معاشی استحکام کے لیے ایک اور IMF پروگرام جس کا دورانیہ 2 سے 3 سال ہوگا اس کا بھی اندیا دے دیا ہے. توقع کے مطابق وزیراعظم نے مستقبل قریب میں کڑوے معاشی فیصلوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاشی فیصلوں کا بوجھ ان طبقوں پر ڈالا جائے گا جو اس کو اٹھا سکیں. ماضی میں صرف اشرافیہ کو سبسڈی دی گئی. آج بھی سب سے اہم سوال پاکستان کی پسی ہوئی عوام کے ساتھ ختم ہوتی ہوئی مڈل کلاس کو حکومت کس طرح ریلیف فراہم کر سکے گی یا مزید بوجھ سے بچایا جا سکے گا. ملکی سیکیورٹی صورتحال دوسرا اہم چیلنج ہے جس میں ہر آئے روز مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. ہم دیکھ چکے ہیں کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پہلے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ اور پھر گوادر حملہ اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو ایک بار پھر سے سیکیورٹی صورتحال کی بہتری کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. آج پاکستان کا مغربی بارڈر ایک بار پھر شعلے برسا رہا ہے. معاشی اور سیکیورٹی استحکام کی راہ پاکستان کے سیاسی استحکام کے ساتھ براہ راست جڑی ہوئی ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ ملک میں بڑھتے ہوئے معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز کی موجودگی میں اتحادی حکومت ملک میں سیاسی استحکام کو کس طرح ممکن بنا سکتی. کیا سیاسی استحکام میں عدم موجودگی کے باوجود پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا اور غریب آدمی کی حالت زار کس طرح بہتر ہو سکے گی یا پھر سے مزید مہنگائی کا دور دورہ ہوگا. بڑے معاشی فیصلے کیسے ممکن ہو سکیں گے. تحریک انصاف جیسی مضبوط اپوزیشن کی موجودگی میں کڑے فیصلے لینا کتنا آسان ہوگا. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا, آپ نے پروگرام میں دعوت دی. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اس وقت نیا کیا ہے آپ کی اتحادی حکومت کے لیے. اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ایک مضبوط اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں موجود ہے پارلیمنٹ کے اندر, اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں ان کے مختلف اقدامات بھی سامنے آئے, چاہے وہ IMF کے باہر مظاہرے تھے, خطوط لکھے گئے, یا جو ڈونلڈ لو والا معاملہ ہوا, سائفر والا معاملہ ہوا, وہ بھی ہمارے سامنے. آپ کے لیے کتنا مشکل یا آسان ہے یوں کہہ لیجئے اس حکومت کو رن کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں حکومت کو بھی اور ملک کو بھی ان کا تجزیہ کیا ہے. اور جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ حکومت کو اس وقت جن چیلنجز کا خاص طور پہ اپوزیشن کی شکل میں اور اس کے بعد ملک میں ایک معاشی استحکام لے کے آنا اور جو ایک سیاسی افراتفری کی فضا ہے اسے کنٹرول کرنا, ان کو کیسے جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اپوزیشن سے شروع کروں گا. مضبوط اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کے لیے بڑی خوش آئند ہوتی ہے اور بڑی صحت مند ہوتی ہے, چونکہ اپوزیشن کا اصل مقصد
گورنمنٹ کی ان پالیسیز پہ جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں بہتری لائی جا سکتی ہے، یہ ناقص پالیسیاں ہیں، ان میں تنقید کرتی ہیں، اور گورنمنٹ انہیں انکارپوریٹ کرتی ہے ہمیشہ اپنی اسٹریٹجیز میں اور اپنی فیوچر پلاننگ میں. تو یہ تو ہے ایک صحت مند اپوزیشن. لیکن بدقسمتی سے جس اپوزیشن کا سامنا اس وقت ہمیں کرنا پڑ رہا ہے پارلیمنٹ میں، وہ لگتا یہ ہے کہ صرف مینڈیٹ لے کے آئے ہیں عوام سے اسمبلی کے اندر شور مچانے کا، اودم مچانے کا، گالیاں دینے کا، نعرے لگانے کا. اسے کسی صورت میں بھی آپ کوئی اپوزیشن نہیں کہہ سکتے. یہ تو ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ منظر ہے کہ جسے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگ دیکھ کے حیران بھی ہیں، اور ہمارے جو دشمن ہیں اس پہ خوش بھی ہیں کہ پاکستان کی پارلیمان کے اندر اگر اس طرح کی ہڑبونگ اور اس طرح کے تماشے ہوں گے تو وہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. ایک تو حکومت کو ذرا اپوزیشن کو سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں میں صرف ایک جملہ یہ کہوں گا، اس کی ڈیٹیل تو بہت دفعہ ڈسکس ہو چکی ہیں، کہ پاکستان میں پچھلے 10 15 30 40 سال کے اندر جتنے الیکشن ہوئے ہیں ان کے بعد تنازعات بھی ہوئے، ان پہ اعتراضات بھی ہوئے، لیکن جب گورنمنٹس بن جاتی ہیں تو پھر الیکشن پہ اپنے اعتراضات کو رکھتے ہوئے بھی آپ کی جو حکومتیں ہوتی ہیں صوبائی یا مرکزی، وہ اپنا کام کرتی ہیں، وہی ہمیں کرنا ہے. اب دوسرا جو آپ نے بات کی، دیکھیں آئی ایم ایف سے بات چیت کرنا اس وقت حکومت کی مجبوری ہے. کوئی بھی خوشی سے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتا، لیکن تواتر سے ایک ایسی ہم کیفیت سے دوچار ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہماری معیشت کو آپ یہ کہیں کہ میں تو یہ کہوں گا کہ آکسیجن دیتا ہے، جو کہ بہت کوئی مناسب بات نہیں ہے. جی ہاں، بلکہ عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں آئی ایم ایف کے پاس گیا تو اس سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں، لیکن انہیں جانا پڑا. میں اب ان پر تنقید نہیں کر رہا، میں حالات کی نزاکت کو صرف یہ بتانے کے لیے یہ بات میں نے کی ہے. تو ہمیں بھی یہ مجبوری ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد ہم انشاءاللہ اس سے چھٹکارا حاصل کریں اور پاکستان جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. So اس دفعہ کیا مختلف ہے؟ بیکاز دس ٹائم یو ہیو اے نیو فائنانس منسٹر. پی ایم ایل این کی جو فائنانس کی ٹیم ہیڈ کرتے تھے اسحاق ڈار صاحب، وہ اس کا حصہ اس وقت نہیں ہے. 16 مہینے اسحاق ڈار صاحب نے جس طرح نہ صرف ابھی بلکہ پچھلے کئی ڈیکیڈ سے جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی، انہوں نے بحیثیت وزیر خزانہ اور معیشت کی ایک بہت بہترین ٹیم جو ہے وہ ملک کو دی. اب تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، انہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر منصب پہ وہ چلے گئے، لیکن اس جو معاشی ٹیم ہے ہماری، مجھے اس سے بھی پوری امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعالی عوام کی توقعات پہ پورا اتریں گے، اور گورنمنٹ جو ہے جو جس مشکلات سے دوچار ہے اسے ہماری یہ ٹیم جو ہے بہتر انداز سے کام کرے گی. لیکن ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے مظاہرے کرنے اور ان چیزوں سے ہمیں باز اس لیے آنا ہے کہ ہم نے یہ لڑائیاں پاکستان کے اندر لڑنی ہے. لیکن کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ باز آنا ہے، لیکن وہ تو اگر نہیں اپوزیشن سمجھ رہی ہے، پی ٹی آئی نہیں سمجھنا چاہتی ہے، سنی اتحاد کونسل جو بھی نام دے لیں نہیں سمجھنا چاہتے، تو آپ کیسے ان کو باز کریں گے؟ آپ یہ چیزیں روک تو نہیں سکتے اگر وہ ملک سے باہر کچھ کر رہے ہیں. احتجاج کا بہرحال انہیں یہ حق ہے، لیکن گورنمنٹ کے معاملات کو آگے چلانا، اسٹیٹ کے معاملات کو آگے چلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. پاکستان تحریک انصاف جو مرضی کرتی رہے، سڑکوں پہ مظاہرے کرے، پارلیمنٹ کے اندر کرے، لیکن جو ذمہ داری ہمارے سر پہ ہے، جو عوام نے ہمارے سر پہ یہ ذمہ داری رکھی ہے، اسے ہم نے ایک چیلنج کے طور پہ لیا ہے. ٹھیک ہے. اور اپوزیشن کو ایک بات بہرحال سمجھنی پڑے گی کہ سیاسی جماعت سے لڑنا ایک مختلف بات ہے اور اسٹیٹ سے لڑنا ایک مختلف بات ہے. ہماری تو آپ کو لگ رہا ہے اس وقت وہ اسٹیٹ سے لڑ رہے ہیں؟ اس وقت وہ بالکل اسٹیٹ سے لڑ رہے ہیں، اسٹیٹ کے مفادات سے لڑ رہے ہیں، پاکستان کی ترقی سے لڑ رہے ہیں. اور انہیں یہ بات میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ نے آگے بڑھنا ہے، کم وٹ میں. اسٹیٹ کبھی بھی نہ تو فیل ہوگی انشاءاللہ، اور نہ اسٹیٹ کے معاملات کو ہم رکنے دیں گے، وہ ہم نے چلانے ہیں. پاکستان کے معاملات اس وقت داخلی ہوں، خارجی ہوں، سیکیورٹی کے معاملات ہوں، ہمارے ملک کی جو انٹرنل سٹیبلٹی ہے وہ ہو، ہمارا جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہوں، نوجوان ہیں ان کی مستقبل ہوں، انڈسٹری ہو، ہر چیز پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری ہو، اس نے آگے بڑھنا ہے. ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. بلکہ میں تو ہماری اپنی ایک انٹرنل میٹنگ ہو رہی تھی، ہمارے کچھ کولیگز بیٹھے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو اپنی جو کیفیت اس وقت پاکستان کی لگ رہی ہے اور گورنمنٹ کی لگ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسری آپشن ہے ہی نہیں. ناکامی خدا نخواستہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے. اپوزیشن اگر اس کے راستے میں روڑے اٹکانا چاہتی ہے پاکستان میں، پاکستان سے باہر، تو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام اس کے بہترین جج ہوں گے. ابھی آپ نے ڈونلڈ لو کی جو اسٹیٹمنٹ دیکھی، مطلب مجھے اس لحاظ سے بھی افسوس ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کو وہاں بیٹھ کے ایک امریکہ میں کیسے جو ہے
وہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ڈسکشن ہوئی اس میں دیکھیں کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم عمران خان کی ایک اسٹیٹمنٹ کو جس کے اوپر انہوں نے پورا ایک نیریٹو بلڈ کیا, پورا پاکستان انہوں نے اس پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی, وہ انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا. وہ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں, اور یہ بات جتنی وزیر اعظم عمران خان نے کی تھی یہ سارا کا سارا جھوٹ کا ایک پلندہ تھا. یہ شرمندگی عمران خان کے لیے کم, پاکستان کے لیے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت دیکھیں ایک بالکل ہی نئے لوگ ان کی جماعت کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں, کہیں پر دھڑے بندیاں بھی نظر آتی ہیں, کسی وکیل سے اختلاف ہے, کسی سیاستدان کا کسی سیاستدان سے اختلاف ہے. سو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اگر پھر بھی یہ اقدامات کر رہی ہے تو حکومت اپنا کیا رول پلے کر سکتی ہے, یا اگر ان کو جس چیز کا غصہ ہے اس کو کم کرنے میں کیا اقدامات کر سکتی ہے؟ نواز شریف صاحب نے الیکشن جیتنے کے بعد اپنی وکٹری اسپیچ میں ایک ہیلنگ ٹچ کی بات کی تھی اور تمام جماعتوں کو, انڈیویجولز کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کی تھی. سو یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ہمارے جو لوگ جیلوں میں, خواتین جیلوں میں, ان کو باہر نکال دیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہو سکتا ہے اگر حکومت اس جانب جائے؟ دیکھیے بالکل ہو سکتا ہے, اور اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ اگر ہم بیٹھ کے بات کریں, معاملات کو آگے بڑھانے کی اور سلجھانے کی بات کریں. وہ جب بھی آپ یہ کہیں کہ میں تو اسے سیز فائر کہہ لیتے ہیں, چلیں آسانی کے لیے, ورنہ پولیٹیکل پارٹیز میں تو کوئی ایسی فائرنگ تو نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ مکالمہ بازی اور جو جنگ و جدل کی کیفیت پاکستان تحریک انصاف نے برپا کی ہوئی ہے, اس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے آگے چلنا ہے اور اس پاکستان میں سیاست کرنی ہے, اس کا طریقہ جو ہے لڑائی جلاؤ گھیراؤ نہیں ہے. آپ کو بہرحال کسی نہ کسی سطح کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی ہوگی, اور اس کے نتیجے میں جس حد تک ممکن ہو سکا گورنمنٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی. میں بالکل اس پوائنٹ کے اوپر انشور کرتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے. ہاں کچھ قیدی ایسے ہیں یا کچھ ملزم ایسے ہیں, چاہے ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے یا نہیں ہے, جو مثال کے طور پر 9 مئی کے واقعات میں مطلوب ہیں اور ان کے خلاف ٹھوس شہادتیں موجود ہیں. آپ اگر یہ کہیں کہ گفتگو کے ذریعے ان کو کیوں نہیں گورنمنٹ چھوڑ رہی, یہ تو ناممکن ہے. ان کو نہ چھوڑیں, ان کو اگر جن کے خلاف ایویڈنس ہے ان کو تو پھر سزائیں ہوں اور واقعی سزائیں ہوں, لیکن باقی لوگ جن کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے, جو ثابت نہیں ہو سکے, کسی کے خلاف نہیں ہے اور ان کا خیال ہے کہ ایسے کچھ لوگ ہیں, حکومت کو نوٹس میں لے کے آئیں, ضرور ان کے اوپر بات ہوگی اور انہیں چھوڑا بھی جائے گا. اور دوسری بات میں یہ کروں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کے ان کے معاملات ہیں جن کے اوپر ان کی کمپلینٹس ہیں, 2018 کے الیکشن کے بعد ہم اپوزیشن میں تھے, ہم تو اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے, متحدہ اپوزیشن, لیکن ہم نے اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اسمبلی کا حصہ بنے, اور جو ہماری الیکشن کی گریوینسز تھی وہ ہم نے متعلقہ فورمز کے اوپر رجوع کیا, اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی الیکٹڈ ایم این ایز اس کے بعد ان کے حلقے کھلے اور میرٹ کے اوپر فیصلے ہوئے. تو وہ فورمز آج بھی موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, وہ اگر ان کے اوپر جائیں گے تو یہ جو آپ کی گریوینسز ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ دور ہوں گے. لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ سارے معاملے کو جس کا بھی ہم نے ذکر کیا, اگر آپ دھونس سے اور آپ اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ صرف احتجاج سے اور شور مچانے سے حل کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. اچھا, سیاسی طور پہ انتخابات کے بعد اپنی جماعت کی پوزیشن کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے نام جو ہیں آپ کی جماعت کے وہ ہارے بھی, اور پھر آج یہ خبر چل رہی تھی کہ انہوں نے ضمنی انتخابات میں بھی حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا. مثال کے طور پہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے انکار کر دیا ہے, میاں جاوید لطیف صاحب نے انکار کر دیا ہے. سو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا سسٹم پہ ان کا بھی ٹرسٹ نہیں رہا, کیا ہوا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی اگر حکومت میں ہوتی ہے تو اس کا فیوچر اس گورنمنٹ کی کامیابی سے وابستہ ہوتا ہے. پرفارمنس جو آپ کی ہوگی, پرفارمنس, ہمارے پاس سوائے پرفارمنس کے اور کوئی نیریٹو نہیں ہے اس وقت, اور وہی اس وقت پاکستان کی کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے. باقی جو لوگ ہمارے ہارے ہیں اور ہمارے ٹاپ اسٹالوارٹس جو ہیں کئی وہ اس الیکشن میں ہار گئے ہیں, وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس الیکشن کے اندر جو دھاندلی کا شور مچایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ اگر کسی مینجڈ پروگرام کے تحت جیتنا ہوتا تو سب سے پہلے ہمارے ٹاپ اسٹالورٹ جیتتے, اور یہی الیکشن کمیشن کے پی میں بھی الیکشن کراتا ہے, وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اعتراض نہیں ہے, سندھ میں کوئی اعتراض نہیں ہے, بلوچستان میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لے دے کے سارا ان کا نزلہ جو ہے وہ پنجاب پہ گرتا ہے. تو ایک تو یہ بھی میں ضمناً ایک بات آپ سے کی. دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ ان تمام ہمارے جو اکابرین ہیں, سینئر لیڈرز ہیں, ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ کیا وہ کسی دوسرے حلقے سے الیکٹ ہونا پسند کریں گے. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ اگر میں اپنے حلقے سے الیکشن نہ جیت سکوں اور مجھے لاہور سے اگر آفر کیا جائے گا تو میرے لیے بھی یہ مشکل ہوگا کہ میں جا کے لاہور سے الیکشن لڑ کے وہاں سے منتخب ہو کے آؤں. کیونکہ یہ جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں فیلڈ کے پولیٹیشینز ہیں, ان کے لیے یہ بات
کوئی بہت قابل قبول نہیں ہوتی کہ ہماری عوام یا ہمارا اپنا ایک حلقہ ہے, آپ کا اپنا ایک دھڑا ہے, آپ کی اپنی ایک پالیٹکس ہے, اور جن لوگوں کا اپنے نام لیے ہے یہ تو دہائیوں سے سیاست کر رہے ہیں, 30-40 سال پرانے ہمارے یہ لوگ ہیں. تو ان کا اپنے حلقے سے رہ جانا اور دوسرے حلقے سے جا کے جیتنا, میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کو گوارا نہیں کیا. باقی جماعت کے اندر میں ان سب سے ذاتی طور پہ ہمارے وہ بڑے ہیں, ملتا بھی ہوں, رابطے میں بھی ہیں, تو وہ جماعت کے اندر اپنا اور حکومت کے اندر بھی کوئی ذمہ داری اگر ان کو دی جائے گی تو یہ دونوں جگہ کے اوپر انشاءاللہ اپنا ایک فعال کردار ادا کریں گے. ٹھیک, آپ کی جو ابھی کابینہ بنی ہے پی ایم ایل این کی, یہ اتنی ہی کابینہ ہے یا دوسرا مرحلہ سیکنڈ سٹیج جو موسٹلی ہوتا ہے تمام ہی حکومتوں کی طرف سے وہ بھی آ رہا ہے, اور اس میں ہم آپ کو بھی پھر دیکھ رہے ہوں گے؟ دیکھیں فوری طور پہ تو جو بھی حکومت بنتی ہے ظاہر ہے پرائم منسٹر نے ایک کیبنٹ اناؤنس کرنی ہوتی ہے, وہ ہم نے کی فی الفور کی, اور اس میں یہ تھوڑا سا چیلنجنگ اس لیے بھی تھا کہ ہمارے ساتھ اتحادی جماعتیں ہیں, ان کی بھی نمائندگی پارلیمنٹ میں کیبنٹ میں آنی تھی, وہ بھی ہم نے کی, سب سے پہلے اس مرحلے میں مکمل کیا گیا, اور پھر ہم نے پوری کوشش کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی شامل کیا جائے, لیکن انہوں نے انکار کیا. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری بہت سارے وزراء ایسے ہیں جن کے پاس 2 بلکہ کچھ جگہ پہ تو 3 وزارتوں کے قلمدان ہیں. تو لہٰذا ایک دوسرا مرحلہ انشاءاللہ جلد آئے گا, اور اس میں جو ہماری باقی وزارتیں رہ گئی ہیں ان کے لیے مزید وزراء شامل کیے جائیں گے. چلیں, اور اس میں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ پہلے مرحلے میں تو ہم آپ کا بھی نام سن رہے تھے اسلام آباد سے, قیادت کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, جو بھی بہتر ہو انشاءاللہ. چلیں, اچھا لاسٹلی یہ جو میاں شہباز شریف صاحب نے اس دن وزیر اعظم صاحب نے ایک اور IMF کے پیکج کی بات کی ہے, کس طریقے سے انشور کریں گے کہ واقعی اگر یہ پیکج ایک اور معاہدے کی طرف آپ کو جانا بھی پڑتا ہے 2 سال 3 سال جس طریقے سے بھی وہ بیان کر رہے تھے, عوام کو ایٹ لیسٹ اس کا فائدہ ہو؟ دیکھیے عوام کو فائدہ پہنچانا IMF کا پیکج ہو, گورنمنٹ کی دیگر پالیسیز ہوں, وہ ہماری اولین ترجیح ہے. آپ یہ کہیں کہ اگر معاشرے کے کسی ایک خاص سیگمنٹ کو فائدہ پہنچ رہا ہو اور عوام الناس کو بالعموم فائدہ نہ پہنچ رہا ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بٹ یہ والا ایک نیا منصوبہ, سیکٹر کو پروموٹ کرنا یہ گورنمنٹ کی آپ یہ کہیں کہ ایک نئی ڈیل کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے, 2-3 سال کے لیے ایک نیا معاہدہ کیوں کرنا ہے؟ ہماری جو پچھلی IMF کے ساتھ ڈیلز رہی ہیں, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے دور سے زیادہ وہ ڈیلز ہوئی ہیں جن کی کنٹینیوشن آگے آپ نے ہماری پچھلی 16 ماہ کی حکومت میں بھی دیکھی, اور ابھی بھی اس کی کنٹینیوشن چل رہی ہے. اس میں بعض جگہ کے اوپر پاکستان کے ہاتھ جو ہیں وہ بہت بندھے ہوئے ہیں. تو نئی ڈیل کی اگر ضرورت ہمیں پڑے گی تو اس میں کچھ ایسی ٹرمز کے ساتھ کی جائے گی کہ جس میں ہمیں اپنے جو جیسے بجلی کی قیمتیں ہیں, پیٹرول کی قیمتیں ہیں, ٹیکسیشن ہے, اس کے اوپر ہمارے ہاتھ جو ہیں زیادہ کھلے ہوئے ہوں. ابھی IMF اگر آپ کو ان ماضی میں جو کیے گئے معاہدات ہیں ان کے تحت بہت ساری جگہ کے اوپر آپ کو ان کی پالیسیز کو ماننا پڑتا ہے, جس سے الٹیمیٹ سفر جو ہے پاکستان کے عوام کرتے ہیں. چلیں, عوام کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, آپ کی حکومت کے لیے پہلا ٹیسٹ تو یہ ہوگا کہ اب کیونکہ گرمیوں کا آغاز ہو ہی چکا ہے تقریباً, آگے جا کے لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کیا رہتی ہے, عوام پہلے تو اس پہ جج کر رہے ہوں گے, آپ کو اسیس کر رہے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب فار جوائننگ اس. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. متعصب اسرائیلی افواج کے ہاتھوں گزشتہ 5 ماہ سے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر ظلم اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے. شہداء کی تعداد 31,000 سے بڑھ چکی ہے اور غزہ میں مقیم فلسطینی دنیا کے سامنے بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں. دنیا بھر میں قحط اور بھوک کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے IPC کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں خوراک کی کمی کی صورتحال مزید گھمبیر ہو چکی ہے اور مئی تک تمام شہری قحط کا شکار ہو جائیں گے. انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن کی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ شمالی غزہ مارچ اور مئی کے وسط میں کسی بھی وقت قحط کا شکار ہو سکتا ہے اور غزہ کی 2.3 ملین آبادی میں سے 70% سے زیادہ آبادی کو کیٹاسٹرافک ہنگر یا تباہ کن بھوک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. رپورٹ کے مطابق شمالی غزہ میں اس وقت 3 لاکھ کے قریب افراد پھنسے ہوئے ہیں جو مکمل طور پر مایوس ہو گئے ہیں. خوراک ناپید ہو چکی ہے اور بھوک کو مٹانے کے لیے غزہ کے رہائشی جانوروں کا چارہ کھا کر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ کچھ ہفتوں کے دوران خوراک کی کمی کی بدولت 27 سے زائد بچے شہید ہو گئے کیونکہ اسرائیلی حکام کی طرف سے خوراک کی فراہمی مکمل طور پر روک دی گئی ہے.
شمالی غزہ کی اگر بات کی جائے تو کئی مہینوں کی بندش کے بعد گزشتہ ہفتے ابتدائی امدادی سامان کے ٹرکوں کو مشرقی غزہ میں جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کے حمایت یافتہ ادارے کی جانب سے قحط کی صورتحال کو بیان کرتے ہوئے انگریزی زبان کے الفاظ فیمن از ایمیننٹ کا سہارا لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے مطابق فیمن ایک ایسی صورتحال ہے جس میں کسی بھی مخصوص علاقے کی آبادی کو خوراک میسر نہ ہونے کی وجہ سے علاقے میں بڑے پیمانے پر غذائی قلت پیدا ہوتی ہے، جس کے ساتھ بھوک اور بیماری کی وجہ سے بڑے پیمانے پر اموات بھی ممکن ہو سکتی ہیں۔ آج غزہ میں خوراک کی عدم دستیابی کی بدولت بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا خطرہ ہے، جس میں ایک بڑی تعداد نوزائیدہ بچوں اور حاملہ عورتوں کی ممکن ہو سکتی ہے۔ غزہ میں غذائی قلت اسرائیلی افواج کی مرہون منت ہے۔ یہ سب گزشتہ 5 ماہ کی خوراک کی بندش، مسلسل بمباری اور نقل مکانی کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل بھوک کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جس کا واحد مقصد فلسطینی عوام کی نسل کشی اور غزہ سے باہر نقل مکانی پر مجبور کرنا ہے۔ آج کی تاریخ میں نیتن یاہو کی اسرائیلی حکومت تمام انسانی اقدار کو بھلا چکی ہے اور اس وقت کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ مزید انسانی جانوں کے ضیاع اور تباہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ نیتن یاہو کی وار کیبنٹ کو مزید نسل کشی سے روکا جائے۔ اسرائیلی افواج کے ہاتھوں غزہ میں کوئی محفوظ نہیں۔ گزشتہ ہفتے غزہ سٹی ہسپتال میں ایک 35 سالہ بچوں کے ڈاکٹر کو ہسپتال کے کمرے میں مشین گن کے فائر سے اس وقت 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا جب ڈاکٹر 2 بچوں کے علاج میں مصروف تھا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے گزشتہ 5 ماہ کی کارروائی کے دوران ایک منظم طریقے سے غزہ میں موجود ہسپتالوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں، پانی کے ٹینکوں، رہائشی عمارات اور خوراک کے ذخیروں کو مکمل طور پر تباہ کیا ہے، جس کا واحد مقصد خوراک کی کمی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق اسرائیل نسل کشی کا مرتکب ہے۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت اسرائیل کی تاریخ میں سب سے زیادہ انتہا پسند حکومت ہے، جسے روکنے کی ضرورت ہے۔ مسلم دنیا اور مغربی ممالک اسرائیل کو روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ افسوس آج پھر سے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ امریکہ ہی وہ واحد طاقت ہے جو اس جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ کے عمل کو روک سکتا ہے۔ امریکہ کو نہ اسرائیل میں حکومت کی تبدیلی کی ضرورت ہوگی، نہ ہی کسی اور غیر قانونی ایکشن کی ضرورت ہوگی۔ واشنگٹن کو مزید اسلحے کی فراہمی کو روکنا ہوگا، کیونکہ امریکہ روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ آج کے اس ایڈیٹوریل کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر جیفری سیکس کے الفاظ کو دہراتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے پاس آج صدارتی قیادت موجود نہیں ہے۔ کوئی صدر بائیڈن کی ذہنی حالت یا صلاحیت کو نہیں جانتا۔ صدر جب بھی میڈیا یا کسی تقریب میں شامل ہوتے ہیں تو وہ ٹیلی پرومپٹر کے ذریعے اپنی تقاریر پڑھتے ہیں۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی کا تضاد صرف اسرائیل کی حد تک محدود نہیں، بلکہ دنیا کے ہر حصے میں امریکی پالیسیز کے تضادات کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور عالمی نظام امریکہ کے ہاتھ سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی خارجہ پالیسی نہ صرف اسرائیل، یوکرین بلکہ تائیوان میں بھی قابل اعتراض ہے۔ امریکی پالیسیوں کی بدولت آج غزہ میں بڑے پیمانے پر اموات کا خدشہ ہے۔ یا اللہ معصوم فلسطینیوں پر رحم فرما، آمین۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.